जी अस्सलाम इमरान की एंड वालेकुम। द एनर्जी। वंडरफुल सर, इनके लिए क्लैप करें भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लैप। माशाल्लाह, क्या बात बिस्मिल्लाह है जी। लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो पीपल आर जॉइनिंग इन सर। ये थोड़ा सा 2-4 मिनट लगेंगे तो और भी लोग। आज की जो ऑडियंस है ये इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे PhDs हैं। दे विल बी अराउंड एक्सीलेंट। 25 कल्चर, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, botany, nutrition, IT, soil science, horticulture, agronomy, एग्रीकल्चर की जो बहुत सारी किस्में हैं ना, वहाँ से लोग हैं। जियाउर रहमान मुशम्मद साहब, माशाल्लाह, ये भी आ गए। तो ये एक लोग हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। ये एक्सीलेंट। ये एग्रीकल्चर रूरल सम स्किल। और उसके बाद हमारे पास KFC से कुछ लोग आए हुए मैनेजर्स। दे आर मैनेजिंग अराउंड, ईच वन ऑफ देम इज मैनेजर 100 people। ये वो लोग हैं जैसे ताहिर साहब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं। ताहिर साहब हाथ हिला दें जरा, ताहिर साहब हाथ वेव करें। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हैं और इन्होंने फैसलाबाद से और चाइना से पढ़ा सर आपने ताहिर भाई? चाइना, चाइना से सर मेरी चाइना, पीएचडी है। माशाल्लाह। अब ये लोग जो है ना जी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन यानी पानी वो जबरदस्त जबरदस्त। यूनिवर्सिटी फैकल्टी हम मोटिवेट कर रहे हैं। ये वैसे पहले भी, पहले से मोटिवेटेड थे, लेकिन ये हम इनको इफेक्चुएशन वैसे पहली दफा पढ़ी आप लोगों ने, क्या ख्याल है सर तार साहब? लेकिन ये आपके अंदर थी, कहीं छुपी हुई थी वैसे पहले से। जी। अभी भी सर खुल के नहीं निकली। अच्छा, लेकिन आपके अंदर थी। तो हुआ ये था कि ये इनकी सलाहियतें कैसे बाहर निकल आए, और ये पहले भी बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको जरब लग जाए 100 के साथ। तो इस पर काम हो रहा है। अभी मैंने जून जून 5, 6, 7 इनके साथ फिर होना 3 दिन रावलपिंडी में। और इन लोगों के साथ मिलने का अलग मजा है उमैर साहब। बिल्कुल। जो बिजनेस की फैकल्टी है ना, वो उनको समझाना जरा टाइम लगता है। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये सादा लोग हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग कंसल्टिंग भी कर रहे हैं और जबरदस्त क्रिएटिव काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। के जो KFC के CEO थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार असल में ना, ये जो मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, अगर रुक के कहाँ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि इनको नेशन बिल्डिंग, इनको मैं जितवाना सिखाऊं कि ये ग्लोबल मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करें। ये KFC इस्तांबुल के लिए तैयार करें, KFC कुआलालंपुर के लिए तैयार कर लें। जब आप एक्चुअली अपने आप को कैद कर लेते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो उनके CEO बिल्कुल। पीर भाई ने इससे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार इनको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा देते हैं, जबरदस्त। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सोचेगा। उन्होंने कहा यार इनको बागी बनाते हैं, हाँ, सिस्टम का बागी। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो अपने फैमिली के खैर हो। आर दे ए गुड स्पाउस? क्या वो अच्छे अच्छे बेटे हैं? अगर वो अच्छे बेटे हैं, अच्छे बीवी, अच्छे शौहर हैं, तो KFC के लिए भी अच्छे बन जाएंगे। अगर वो बाकी स्टेक होल्डर्स को देख के चल रहे हैं ना, तो हम हमारे साथ भी वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये सर कहानी है। आज इस तरह के लोग ज्यादा होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी शायद आ जाएं। तो डॉक्टर उमैर साहब से हमारा तारुफ, ताहिर इकबाल साहब कैसे हुआ? उस्मान जुल्फकार साहब अमेरिका के एक एयरपोर्ट के ऊपर, एनहाइम था जी जी, सर। एनहाइम एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें देखा, पहली दफा देखा, और जफ्फी डाल दी सर। जी हमारा सर। मॉडल जफ्फी डालना मॉडल है ना सर। इन्होंने जी देखा जी। कि दाढ़ी वाला, मैंने देखा इनकी भी कुछ थोड़ी बहुत है, और ये भी माशाल्लाह। हम्म। अब्दुलरहमान साहब
ये भी तो वहां से दोस्ती शुरू हुई, मेरे ख्याल 2017 की बात होगी सर, जी 28 जी की। जी बिल्कुल, 2016, 2016 में मिले थे। हाँ, उसके बाद 10 साल हो गए। 10 साल मना रहे हैं। 10 साल हो गए। कितनी दफा IB आए और गिफ्ट आए, और फास्ट से पढ़े हैं, फिर कनाडा से मास्टर्स किया, फिर कनाडा से PhD की। और जो हमारे उस्ताद हैं हेनरी मिन्सबर्ग, और उसी तरह के आदमी एक और हैं, तो ये उस के आदमी हैं कि हम ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बजाय ह्यूमन बीइंग्स, और इंसान जो है वो अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो थोड़ा सा तारुफ लंबा हो गया। मोहम्मद आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। ये राव साहब हैं, राव बड़े प्यारे आदमी। इन्होंने सर आने का तो लेकर जाना सर, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ओवर टू उमैर शाह साहब। उमैर साहब को होस्ट बना। उमैर शाह साहब को और से सुनिएगा सर, और ये बताएंगे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, बिजनेसेस के अंदर है, और हमें बिजनेस को खिदमत समझकर कैसे करना है, हमें बताते हैं। और मतलब ये इन्होंने भी, ये उसके जैसे हम हेनरी मिन्सबर्ग के मुरीद हैं, हम हर अच्छी चीज यहाँ से मिलेगी हम ले लेंगे। उमैर भाई भी ये करते रहते हैं माशाल्लाह। ओवर टू उमैर साहब सर। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आपने मेरे ख्याल में ज़्यादा ही कर दिया मेरा इंट्रोडक्शन इतना हूँ नहीं काबिल। लेकिन मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि थ्रू यू आई एम कनेक्टेड टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने का भी और अपने आइडियाज़ शेयर करने का, क्योंकि मुझे वहाँ से जो आइडियाज़ मिलते हैं उससे मैं बहुत सीखता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। मैं एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सॉरी, मेरी प्रेजेंटेशन गुम गई है। जस्ट bear with me। मैंने कहा आपके किड्स आर फाइन सर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी समर आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा, तो यहाँ पे बस ऐसे ही लगा रहता है। ये जी मिल गई मुझे। आई एम गोना स्टार्ट शेयरिंग इट नाउ। कैन यू को ऑल पढ़ाते सी हैं माय ताकि वो प्रेजेंटेशन? आपको नजर आ शेयर होगी ये यस प्रेजेंटेशन? सर। परफेक्ट जी। Yes, परफेक्ट। yes, sir. एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी। तो थोड़ा सा बस मैं ये बताऊंगा कि अपना बैकग्राउंड मैं 2 मिनट में बताता हूँ, लेकिन ये आज की टॉक इज गोना बी ऑल अबाउट स्टेक होल्डर सेंटर्ड मैनेजमेंट इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। ये टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी एक ऐसा जुमला है जो कि इफ़ आई बी ऑनेस्ट बड़े अरसे से इस्तेमाल करें, वो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी चेंज नहीं हो पा रहे। लेकिन आई थिंक उसको सर्टेनिटी ऐसे हम कर सकते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, अ डिफरेंट स्टेक होल्डर सेंटर्ड लेंस, you can absolutely navigate in these times of uncertainty. तो that's going to be the talk about। मेरा बैकग्राउंड जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं वाटरलू में आया हूँ 2010 में। यहाँ से मैंने मास्टर्स किया, फिर मैं यहाँ वाटरलू में ही PhD की, और फिर मैं यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन दरमियान में मैं इंडस्ट्री के साथ बहुत काम करता रहा हूँ। मेरा अपना कंसल्टिंग का भी काम है, प्लस मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी यहाँ पे कनाडा में काम किया, अमेरिका में भी काम किए। तो मुझे एक्सपीरियंस है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट का, थोड़ा बहुत यूरोपियन मार्केट का भी, और थोड़ा बहुत मिडल ईस्ट मार्केट का भी। तो बेसिकली मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में रहा है, और रादर आई वुड से मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो इनोवेशन के बगैर मेरे ख्याल में आप नहीं स्ट्राइड करते लाइफ में। तो मेरा सारा फोकस, सारी रिसर्च इसी चीज़ पे ज़्यादा रही है। लेटली पिछले 2-3 साल से मैंने थोड़ा और फोकस नैरो की है, जो कि एथिक्स ऑफ AI या रिस्पॉन्सिबल AI पे आप समझ लें। और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ स्टेक होल्डर थेरी और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट लेंस को अपनी रिसर्च में। तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ पे है यूनिवर्सिटी वाटरलू में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, विच इज़ वर्ल्ड रिनोन्ड। आई थिंक हम टॉप 30 में आते हैं पूरी दुनिया में। और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ में मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ एक मास्टर्स के प्रोग्राम का, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव मास्टर्स होता है, जो ऑनलाइन होता है, फुली ऑनलाइन है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक्सेलरेटर सेंटर, कम्युनिटी टेक हब, प्रॉब्लम लैब,
कॉनरेड स्कूल, वेलोसिटी, ये सारे यहाँ पे सेंटर्स हैं जिनके साथ मैं गाय बगाए एफिलिएटेड रहा हूँ, इनके लिए काम करता रहा हूँ या इनका काम को सराहता रहा हूँ। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के एक सेटअप में है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि वाटरलू एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ द नॉर्थ, कि यहाँ पे वो ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से एक ऐसा नेटवर्क है कि यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। आप साथ में एक अपनी जॉब तो कर ही रहे हो, लेकिन आप एंटरप्राइजिंग भी हो, आप यहाँ पे ना नए स्टार्टअप्स पैदा करो। तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है टोरंटो से, हम कोई घंटे की ड्राइव पे हैं। तो उस हिसाब से ये एक ऐसा टाउन है कि जहाँ पे बहुत जिद्दत है। लेकिन देर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड टू वाटरलू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेनोनाइट्स रहते हैं। अब मेनोनाइट्स अगर आपको नहीं पता तो आई वुड रियली वांट कि आप गूगल करें। मेनोनाइट्स वो आमिश, शायद आपने सुने हो, अमेरिका में काफ़ी होते हैं जो कि बड़े ट्रेडिशनल ज़िंदगी गुजारते हैं, वो क्रिश्चियन फेथ है। बट वो लोग गाड़ियाँ नहीं यूज़ करते, वो इलेक्ट्रिसिटी को ईवल समझते हैं, उनके घर में टीवी नहीं होते। वो बिल्कुल प्रिमिटिव और बड़े बेसिक लाइफस्टाइल को तरजीह देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाटरलू रीजन जहाँ पे इतना जिद्दत है यहाँ पे, वहाँ पे एक पूरा लाइफस्टाइल वो भी मेंटेन हो रहा है। तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं अगर वॉलमार्ट जाता हूँ, जैसे यहाँ का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वहाँ पे एक तरफ टेस्ला की चार्जिंग के स्टेशंस होंगे और दूसरी तरफ इनकी बगीज के, जो ये घोड़ों पे आते हैं आज भी, इनकी बगीज के भी पार्किंग के स्टेशंस होंगे। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छी एग्जांपल है ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, इंक्लूसिविटी, और आप समझ लें कि अपनी वैल्यूज़ के साथ ट्रू रहते हुए आप दुनिया में जिद्दत कर सकें, आपने जो परसू करना चाहते हैं आप करें। तो ये एक छोटा सा इसका रीकैप है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, किस जगह से मैं आपसे मुखातिब हूँ। साथ में थोड़ा सा ये कि मैं 2016 से मेरी मेरी पीएचडी ख़त्म हो गई थी 2016 में। तो तब से मैं टीच कर रहा हूँ, और मेरे जो कोर्सेज होते थे वो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट साइड के, ऑर्गेनाइजेशनल भी, और मेरे जो कोर्सेज होते क्वांटिटेटिव थे वो डेटा एनालिसिस रिलेटेड। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज पढ़ाता रहा हूँ, और बोथ अंडर ग्रेड एंड ग्रेजुएट स्टडीज़ को। तो ओवर द इयर्स आई डोंट नो मैं कितने हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे वाटरलू में। Okay, now coming back to this topic, stakeholder-centered management in times of uncertainty. Why I chose this topic? और मैं थोड़ा इंग्लिश उर्दू मिक्स करके ही बोलूँगा, जहाँ पे आपको लगे कि I'm losing your interest or something, please raise your hand, stop me, just unmute yourself and talk. आप मेरे से बिल्कुल उस वक्त मुझे टोक दें, रोक दें। मैं पसंद करता हूँ कि टू वे किस्म की कॉन्वर्सेशन हो, ना कि वन वे। So the reason why I chose this topic, why this matters, because lately there's been a lot of hype around this AI influx. और AI ऐसी चीज़ है कि जो आप भी पाकिस्तान में बहुत डिस्कस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रही है, कि इससे कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। अभी रिसेंटली एक लास्ट ईयर रिसर्च आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसने कहा था कि जी 92 मिलियन जॉब्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी बाय 2030, इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। और साथ में उन्होंने कहा कि जी 170 मिलियन जॉब्स नहीं भी बन जाएंगी, जिसका हमें नहीं पता कि वो क्या जॉब्स होंगी, वो किस तरह की शेप करेंगी वर्ल्ड को। तो ये एक अनसर्टेनिटी तो है, बहुत ज़्यादा किस्म की अनसर्टेनिटी। इसको मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, एकेडमिक प्रोग्राम है। तो ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा है कि जो कंप्यूटर साइंस में एनरोलमेंट्स हैं वो बहुत ड्रॉप हो गई हैं। एकदम से लोग उसको छोड़ के किसी और चीज़ में चले जा रहे हैं, या वो हार्डवेयर की साइड पे जा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से साइड पर हो रहे हैं। अब वाटरलू का ये है कि यूनिवर्सिटी वाटरलू वर्ल्ड, एक बल्कि वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस में, मैथ में, इंजीनियरिंग में। वहाँ के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते थे बड़े एक्सक्लूसिव और बड़े ही क्रीम जाती थी वहाँ पे। यानी आप समझ लें कि टोटल कोहोर्ट ही 50 बच्चों का होता था, जो कि पूरी दुनिया से छांट मांट के आते थे। अब वहाँ पे एकदम से डिक्लाइन आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हिला है, कोई सिस्टम आपका चेंज हुआ है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। तो क्या हो रहा है ऐसा कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें कहीं और जाना चाहिए। अब वो काफ़ी इसमें हाइप भी है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई भी है। अब मैं जैसे आपको बताया, एक अपनी कंपनी भी रन करता हूँ। अम, यकीन करें, आप अगर जो वेबसाइट बनाते थे एक बंदे को हायर करके या एक पूरी टीम को हायर करके कई हफ्तों में या कई महीनों में,
وہ آپ میرے خیال میں 3 4 گھنٹے میں بنا لیتے ہیں. اور میں ایسے ہی کر رہا ہوں، میں جو کرنا ہوتا ہے خود ہی کرتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی کا پیڈ ورژن آپ نے لیا ہو، آپ آرام سے اس میں کوڈیکس میں جا کے کوڈ لکھیں، اور آپ کو بلکہ انگلش میں لکھیں، وہ آپ کو سارا بنا کے دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بہت ساری نئی جابز ایسی نکلیں گی، اتنی انسرٹنٹی ہے کہ جو پرانی جابز ہیں کافی سیکٹرز جو کہ ویل پیڈ سیکٹرز تھے جیسے کمپیوٹر سائنس تھا، اب وہاں سے چیزیں ٹرانسفارم ہو کے ڈفرینٹ نہج پہ جائیں گی. تو اس لیے آئی تھنک یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہم ایسا کیا کریں کہ اپنے آپ کو فیوچر پروف کر سکیں. تو اس کے لیے آئی ایم آلویز آف دا اوپینین کہ لیٹس لک ایٹ دا ہسٹری. تھوڑا بہت پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی اگزامپلس ملتی ہیں ایسی یا ملتی جلتی اس سے، کہ جہاں پہ انسرٹنٹی آئی ہو، کمپنیز نے اسٹرگل کیا ہو، جیسے کمپنی سوچ رہی ہوں ویسا نکلا نہ ہو، اور پھر کیا کیا ہو، پھر اس کا کیا ایک ایسا فریم ورک آپ لگائیں گے کہ جس کی بیسس پہ یو کین سسٹین بیٹر ان دا لانگ رن، اسپیشلی انسرٹنٹی میں. تو ایک ایگزامپل بڑی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اٹس کے کپس ایگزامپل. کیورک کپس کمپنی ہے یہ ایک پاکستان میں یہ اتنی پاپولر نہیں ہے، پاکستان میں اب آنا شروع ہیں ان کے پروڈکٹس. بیسکلی یہ کیا کرتے ہیں، یہاں نارتھ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے چائے کا کلچر نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ لوگ کافی پیتے ہیں. اور کافی کا یہاں پہ ایسا کلچر ہے کہ پرانے آج سے 10 سال پہلے میں چلا جاؤں تو لٹرلی لوگ دوپہر کو بریکس لے کے اپنے کام کو چھوڑ کے جاتے تھے، اور کوئی قریب کی کافی شاپ سے جا کے کافی خریدتے تھے. تو یہ کلچر نہیں تھا کہ آپ اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں کافی بنائیں زیادہ. بہت بیسک سی کافی آپ بناتے تھے لوگ. دیٹ واز کائنڈ آف لائک اے ریچول، پیپل انجوائڈ اٹ اے لاٹ. لیکن پچھلے کوئی آپ سمجھ لیں 15 سال میں ایک پروڈکٹس ایسے لانچ ہوئے کہ جنہوں نے اس پوری انڈسٹری کو ٹرانسفارم کیا. اینڈ دا ہول آئیڈیا واز that we want to build a product which will allow people to become more sustainable, environment to become more sustainable. کہ جو آپ ڈرائیو کر کے جائیں گے ٹم ہارٹنس میں یا آپ سیکنڈ کپ میں یا آپ جیم اینڈ جاوا میں، آپ کو وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی چیز اسی کوالٹی کی کافی آپ اپنے آفس میں اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس پوڈز ہوں گے، پوڈز ڈالیں گے، وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو فوراً وہ کمپریس کر کے بہت کم ٹائم میں آپ کو کافی ڈسٹل کر کے دے دے گی. اب یہ بہت پاپولر ہوا 2000 سے آنورڈز، یہ کمپنی ملٹی بلین ڈالر کمپنی بن گئی. 2014 کے اراؤنڈ یہ کمپنی 30 بلین ڈالرز کے قریب یا اس کے قریب قریب اس کی ویلیویشن ہوئی تھی، لائک ملٹی بلین ڈالر کمپنی. لیکن کیا ہوتا ہے 2015 میں اس کے اگینسٹ موومنٹس ذرا پکڑ لیتی ہیں، جان پکڑ لیتی ہیں. اور اس کا جو کو فاؤنڈر ہے وہ میڈیا میں آ کے سوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے آئی اپولوجائز دیٹ آئی ایون کیم اپ ود دس پروڈکٹ. اینڈ اگر آپ اس کا کیونکہ اس کا انوائرمنٹل فٹ پرنٹ اتنا زیادہ تھا، یہ جو پوڈز انہوں نے یوز کیے وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں تھے. اب مجھے پتہ ہے اس آڈینس میں ماشاءاللہ کافی لوگ اس بیک گراؤنڈ کے بھی ہوں گے، سسٹینیبلٹی کے بھی، اور ان کو یہ میرے خیال میں بہت اچھا طریقے سے اندازہ ہوگا انوائرمنٹل ایشوز کا. تو اس چیز پہ انہوں نے کچھ ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یار آپ 3 دفعہ دنیا کو چکر، بلکہ سوری 10 دفعہ دنیا کا سرکل کر لو گے، اتنے زیادہ پوڈز آپ کے ڈسکارڈ ہوتے ہیں ایک سال میں، کہ آپ 10 دفعہ دنیا کا چکر لگا سکتے ہو اس کے ساتھ. تو اتنی آپ بڑا فٹ پرنٹ چھوڑے ہو جو کہ لینڈ فلز میں جا رہا ہے اور وہ بایو ڈیگریڈ نہیں ہو رہا. تو ایک موومنٹ شروع ہوگی، کل دا کے کپس. اب یہ ایک سول موومنٹ تھی لیکن اس نے بڑی جان پکڑی. اینڈ اراؤنڈ 2014 2015 2016 دیٹ ایرا دے ہیڈ ٹو کم اپ ود اندر پلان. اور انہوں نے پھر ایک چیف سسٹینیبلٹی آفیسر کو ہائر کیا، جو کہ اس زمانے میں ایک بڑی نئی چیز تھی کہ یہ پوزیشنز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن انہیں بنانی پڑی. اور پھر انہوں نے دے اسٹارٹ انویسٹنگ منی آن اٹ. تو دا مورل آف، اور جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈلیما کیا تھا. اس میں ڈلیما یہ تھا کہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ اچھی نیت سے بنایا گیا. Is it appropriate to prioritize consumer convenience over environmental sustainability in the mass production of non-recyclable K-cups? اب یہاں پہ یہ کہ آپ نے بنایا تو اس لیے تھا کہ لوگوں کو کنوینئنس ملے، لیکن کیا ایٹ دا ایکسپینس آف دا انوائرمنٹ؟ کیا یہ ٹھیک بات تھی؟ کیا یہ ایک اپروپریٹ چیز تھی؟ ساتھ میں ایک اور اس کا کوشچن نکلتا ہے کہ از اٹ ایتھیکل ٹو مارکیٹ کے کپس ایز سسٹینیبل وین موسٹ اینڈ اپ ان لینڈ فلس؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہی کر کے مارکیٹنگ کی تھی اس کی کہ یہ کمپنی تو آپ کو سسٹینیبلٹی کو ہیلپ کرے گی، لوگوں کو جانا نہیں پڑے گا، کاربن فٹ پرنٹ کم ہوگا. تو اگین دس از این آئی اوپننگ تھنگ، اور ایک آپ کو تھوڑی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی کمپنی ایسے شروع کرتے ہیں یا آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں کہ اس کا پروڈکٹ یا سروس کچھ ایسا حرکت نہ کر رہا ہو کہ جو بعد میں جا کے لانگ رن آپ کو پرابلم کرے. Now this was one of the examples. Then there are many other examples from the tech industry. ایک آرٹیکل آیا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں
कुछ साल पहले जो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ बिजनेस लिस्टिंग्स ऑन गूगल आर फेक। अब यहाँ कनाडा में या अमेरिका में या इवन यूरोप में, अब तो पाकिस्तान में भी ये बहुत होना शुरू हो गया क्योंकि गूगल की बहुत प्रेजेंस है, कि वहाँ पे आपने कोई अगर प्लम्बर ढूंढना है या आपने कोई कारपेंटर चाहिए आपको घर में, या हैंडीमैन चाहिए, आप गूगल करते हैं और आपको काफ़ी सारी लिस्टिंग्स आपके एरिया की आ जाती हैं। और आप फिर उनमें से जो टॉप पे आ रहे थे ऑब्वियसली आप उनको कॉल करते हो ज़्यादा, कि उनकी रेटिंग्स भी अच्छी होती हैं। तो हो ये रहा था कि ये लोग फेक लिस्टिंग्स डाल रहे थे। यानी अगर मैंने अपने इलाके में कोई प्लम्बर ढूंढना है, तो कोई अगर 10 आई हैं मेरे सामने लिस्टिंग्स, तो उनमें 7 8 फेक होंगी, सिर्फ एक या दो उसमें से सही होंगे बंदे, या वट एवर द रेशो इज। अब उससे क्या होता है कि अगर फेक लिस्टिंग्स आएंगी, तो जो यहाँ पे ओरिजिनल प्लम्बर बैठा हुआ है वो तो दे रहा है एड्स, गूगल को एड्स दे रहा है। अब वो एड्स की प्राइसेस ऊपर जाती जा रही जाती जा रही जाती जा रही हैं, क्योंकि फेक लिस्टिंग्स, इन्होंने फेक कंपटीशन बनाया हुआ है। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ गूगल को हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? वो जो असल प्लम्बर बैठा हुआ है, जिसको जॉब चाहिए, जिसको काम चाहिए, वो पैसे ज़्यादा दे पा रहा है। अब मैं यहाँ पे कनाडा में कुछ चैरिटीज़ के साथ भी काम करता हूँ, कुछ इस्लामिक चैरिटीज़ भी हैं। अब यकीन करें, जब ये रमज़ान का वक्त आता है तो उसका जो कीवर्ड होता है, उसकी रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है, कि अगर आपने उस कीवर्ड के ज़कात के ऊपर या उसके ऊपर अगर आपने सर्च करवानी है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप उस पर compete कर सकें, इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। जिसमें मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार वी शुड स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज ये पैसा सारा गूगल को जा रहा है जो आम लोगों को जाना चाहिए था। तो ये एथिकल कंसर्न्स इसमें आते हैं। अब इसमें एथिकल क्या था? इज गूगल डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट स्मॉल बिजनेसेस फ्रॉम impersonation and unfair competition? Or is it even ethical for tech companies to monetize personal data without meaningful user consent? अब इसमें एक बड़ी खूबसूरत किताब है, मैंने बल्कि ये पाकिस्तान से ख़रीदी थी, रीडिंग्स में मेरा चक्कर लगा था। शोशाना जुबॉफ की, हार्वर्ड की ये प्रोफेसर है, इसने बड़ी ज़बरदस्त जामिया किताब लिखी हुई है कि कैसे हमारा डेटा यूज़ होता है। और इसने उस वक्त लिखी थी जब लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, कि हमारे लिए तो ये फ्री है। वो जो एक कहावत है ना, कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। तो ये वो चीज़ है जिसको वो हाईलाइट करती है। तो ये एक और डिलेमा आ गया। फिर एक बड़ी एग्जांपल है आपकी, कोविड के दिनों में जब एयरलाइन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बंद हो गई, तो बहुत सारे एयरलाइंस को यहाँ कनाडा में और यूएस में बेल आउट पैकेजेस देने पड़े, खासतौर पे यूएस में। अब यहाँ पे ये है कि जब बेल आउट पैकेजेस देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये टैक्स पेयर मनी, यानी जो टैक्सेस का पैसा है, ये आप कॉरपोरेशंस को दे रही है गवर्नमेंट। और वो इसलिए दे रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तो ये बुरा टाइम है, 2 3 साल मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा ट्रैवल शुरू होगा तो हम दोबारा से नई एयरलाइन नहीं बना सकते, इट्स गोना बी टू एक्सपेंसिव फॉर अस। तो चलो इनको $25 बिलियन दे दो, $20 बिलियन दे दो, और 2 3 साल में गुजार लो, और उसके बाद हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी आउट क्राई हुई, जो यहाँ के लोकल्स से, उन्होंने कहा कि आप हमारी इन इन कंपनीज का ज़रा पीछे बैकग्राउंड तो देखें, ये कर क्या रही हैं। जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री बिफोर कोविड वाज डूइंग वेरी वेल, ये लोग बहुत पैसा बना रहे थे। और क्या कर रहे थे एग्जीक्यूटिव्स? दे वर बाइंग बैक देयर ओन स्टॉक्स। जब आप अपने उस एक्सेस पैसे से अपने स्टॉक को बाय बैक करेंगे, तो क्या होगी? आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। अब जो वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, किसको फायदा होगा? जो टॉप पे बैठे हुए लोग, जो सीईओज हैं, उनको बहुत फायदा होगा, उनको बड़े बड़े पैकेजेस मिलेंगे। तो वो एक तरह से गेम कर रहे थे सिस्टम को। तो हुआ ये कि कोविड 19 आ गया, अब वो जो उनका सारा एक्सेस कैश था वो तो लग चुका हुआ था स्टॉक बाय आउट पे, तो उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचा। बुरा वक्त आया, पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के पास पहुंचे कि हमने सैलरीज देनी है, हमने अपने जहाज ग्राउंड किए हैं, हमारा ये खर्चा है वो खर्चा है, तो उसके लिए हमें पैसे दे। गवर्नमेंट ब्लैकमेल हुई, गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसे दिए। तो यहाँ पे फिर एक डिबेट शुरू हो गई कि शुड दीज बिजनेसेस बी इवन देयर, अगर कोई ऐसे कर रहा है तो हमें इनको नहीं बेल आउट देना चाहिए, इनको नहीं, इनको बल्कि चले जाना चाहिए बिजनेसेस से, क्योंकि दे आर नॉट इन द लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो इधर डिलेमा ये आएगा कि इज इट एथिकल फॉर एयरलाइंस टू सीक टैक्स पेयर funded bailout after years of prioritizing shareholder return over financial resilience? तो ये 3 4 एग्जांपल्स दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये रियलाइज हो कि जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनमें भी ये वाले बहुत इश्यूज हो चुके हैं और अभी होते रहेंगे। लेकिन एंड पे जाके मैं इसको टाई इन करूंगा विद व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स। हम क्या ऐसा फ्रेमवर्क यूज करें कि जिससे हम इंसानियत की भी हेल्प करें और लॉन्ग रन एक पर्सपेक्टिव रखें, शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे ज़्यादा ना जाए। अब एक छोटी सी मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। लेट मी नो इफ़ यू कैन नॉट हेयर मी। ये आई होप कि वीडियो में आपको आवाज़ भी आए। जी बेहतर, बाकी आवाज तो सही आ रही, वीडियो को जरा आप चेक कर लें सर। Dark patterns are features of interface design crafted to trick users into
آواز آ رہی تھی ویڈیو کی؟ جی یس آ سر. رہی سر. Perfect. Yes, I sir, will. आ रही جی ہے. جی سر Perfect. آ میں رہی ہے. پیچھے سے شروع کرتا ہوں ذرا یہ. Dark patterns are features of interface design, crafted to trick users into doing things that they might not want to do, but which benefit the business in question. Here's an example. Have you ever tried to delete your Amazon account? Here's the Amazon homepage. What's the first thing you might think to do? The obvious place to look is the account dropdown here. Once you're in here, you look around, it's a lot of information, but if I'm interested in deleting my account, I think that your account is probably a good place to go. Once I'm on this page, there's a lot more information, payment options, login and security, and a bunch of stuff down here. Unfortunately, you could click every link on your account page, but none would deliver you to a place where you could actually delete it because it's not here. In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page, and under Let Us Help You, click Help. Once you're in here, you have to navigate to Need More Help because putting it on this page would just be too easy. Then click Contact Us. This is where it starts to get ridiculous. It's still nowhere to be seen, but of the 4 options on the top that you want help with, click Prime or something else. You want the something else. In this Tell Us More About Your Issue dropdown, there's still nothing that suggests account deletion. You just have to know to click Login and Security. And then in a second dropdown, there it is. The magic button, close my account. Except in order to actually do that, you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to tell you all the reasons account deletion is a bad idea. See, you can't delete the account yourself. They have to do it for you. This is a dark pattern. A crappy user experience that intentionally makes it difficult, almost impossible without help, to do something that hurts Amazon. UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation, but very hard to get out. Brignall is actually the one who coined the term dark pattern in 2010, and he's been cataloging and lecturing about the issue ever since. Many of these dark patterns we're all familiar with. I only have to search my email for a few seconds to find one. For example, here, I'm getting spam emails from Architectural Digest. I scroll down and look at that. This is a mess, but it's a mess on purpose. The unsubscribe link is here, but it's devilishly hard to see. That's because it's the same font and virtually the same color as the rest of the fine print. Here's another dark pattern that uses color to misdirect. Over at the user testing blog, Jennifer Jerome points out that the mobile game Two Dots carries you through the experience by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level, a green button to start the level, and 3 green buttons to continue to the next level, and so on. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase, while the continue button is just a little X that blends into the larger element. I wonder how many people clicked buy moves reflexively as a Pavlovian response. Now, to be fair, this is a pretty benign dark pattern, but it shows how companies can use something as simple as color to trick you into doing what they want. On the more egregious end of the spectrum, you have stuff like this banner ad for Chatmost, which is made to look like it has a speck of dust on it, causing people to brush it away and accidentally click the link. Or you have sites like Booking.com, where they do everything in their power to increase the urgency of a purchase, going so far as to alert you in big red notifications of the hotel rooms that you just missed. I mean, you better book now. You don't want to be left behind again, do you? Every once in a while, a company goes a little too far and actually breaks the law. Remember when you used to get spam with all those LinkedIn invites from friends? Well, that was because of a confusing dark pattern on their Add Contacts page, which allowed LinkedIn to scoop up people's email contacts and send them messages repeatedly without their consent. In a comprehensive blog post, Dan Schlosser showed how LinkedIn tried to trick users 8 times in their sign-up and onboarding procedures into surrendering their email contacts. Unfortunately for LinkedIn, this proved to be a step too far. Users filed a legal challenge claiming that sending multiple unwarranted emails hurt their professional reputation. LinkedIn settled the dispute for $13 million, which came out in the end to about $10 per user. It's rare for dark patterns to face consequences like these. Mostly they stay just. All right, so I'll let you watch this in your own time. Just wanted to give you an idea that dark patterns या deceptive design basically एक फिनोमिना है विच इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं यूड बी सरप्राइज्ड. पाकिस्तान के भी एक दो बैंक्स अंदर उन्होंने लिखे हुए कि वो कैसे इन पैटर्न्स को यूज़ करते हैं डिज़ाइन. अब मैंने काफ़ी देर होगी इस वेबसाइट पे नहीं गया,
لیکن یہ گاہے بگاہے نیم اینڈ شیم کرتے ہیں کچھ کمپنیز کو جو بہت زیادہ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس این انٹرسٹنگ ایریا کہ جہاں پہ آپ انفارم اپنے آپ کو اور کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف آر بزنس اینڈ پیپل. ایک اور بڑی چھوٹی سی اگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ دس گائے Martin Shkreli. He was once noted as the most hated guy on the internet. اس نے کیا کیا تھا ایک لائف سیونگ ڈرگ کو ایک کمپنی ایکوائر کی جو کہ لائف سیونگ ڈرگ بناتی تھی. اس ڈرگ کو اس میڈیسن کو اس نے 5000% انکریز کر دی پرائس اوور نائٹ. اور یو ایس میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر کافی پرائیویٹ ہے. تو لوگوں کو جب خریدنا پڑا تو اٹ واز جسٹ ویری ایکسپینسو. تو اس کے بعد یہ ایک بڑی آؤٹ کرائی ہوئی, میڈیا میں بھی آیا. بٹ ہی ڈینٹ ڈو اینی تھنگ انلیگل, اٹ واز آل لیگل بٹ اٹ واز ان ایتھیکل. اب ہوا یہ کہ اس کے کوئی 1 ڈیڑھ سال کے بعد یہ بندہ جیل تو گیا, ناٹ بیکاز آف دس ریزن بٹ یہ اس کا ایک پیٹرن تھا. ہی واز کائنڈ آف لائک ڈوئنگ انسائڈر ٹریڈنگ اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو یہ جیل چلا گیا, ابھی ریسنٹلی ہی کیم آؤٹ. So again, the point is that you destroy value in the long run if you don't take care of these kind of little things. The question is, can innovation be irresponsible? What happens when human contexts are ignored? اب ان ساری چیزوں میں جو میں نے آپ کو سٹوریز بتائی ہیں, جو میں نے ایگزامپلس دی ہیں, if you look closely, one thing is missing, which is the human element, right? So you're not thinking about the humans too much. You're just thinking about the company or the shareholders too much. تو the point that I want to create, اور اب یہاں سے آگے جو ڈسکشن جائے گی اس میں یہ 3 چیزوں کو اکٹھے لاتا ہوتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرس, اپلائیڈ ایتھکس اور ہیومنس. ان سب کو جہاں ملاتے ہیں نا, یہاں پہ آپ کے کوئی ویلیوز الائنڈ انوویشن پھر کریٹ ہوتی ہے. اینڈ دس از پرسائسلی واٹ وی آر آفٹر. اور اس کے میں آپ کو بعد میں دیکھوں گا کتنے فوائد ہوتے ہیں. اب بہت سارے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ماڈلز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں. ون آف دا موسٹ فیمس ون آپ نے دیکھا ہوگا بہت کمپنیز میں جن میں آپ کام بھی کرتے ہوں گے, ادھر شاید یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہو, CSR, جو کہ ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. ا ویری گڈ ماڈل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے انوائرمنٹ ہے, آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے کسٹمرز ہیں, ان کو آپ انگیج کرتے ہیں تھرو فلانتھروپی. آپ کیا کہتے ہیں, بہت پہلے پیسہ بناتے ہیں ایز اے کمپنی, پھر اس پیسے میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے آپ ریزیڈول ویو آف CSR اس کو بولتے ہیں, کہ جو آپ کا ریزیڈول منی ہے, جو ایکسیس اور ایکسٹرا منی ہے, اس کو آپ کچھ نہ کچھ اچھے کاموں میں لگا دیتے ہیں. جیسے اگر آپ نیسلے ہیں یا آپ پانی کے بزنس میں ہیں تو آپ کہیں اسکول کھول دیں گے. Now this is all good, there is nothing wrong with it until ایک 2008 جیسا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پوری دنیا میں, یا کوئی کووڈ جیسا ایک دم سے بریک آؤٹ ہو جاتا ہے پوری دنیا میں. ان کی بیسس پہ یہ جو کمپنیز یہ پل آؤٹ کر لیتی ہیں اپنے ان فنڈز میں سے, اور پھر جو آپ کے وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ونڈریبل ہو جاتے ہیں. ان کو جو اسکول بنایا ہوتا ہے اس کی فنڈنگ ختم ہو جاتی ہے, جو آپ نے کوئی اور کام کیا ہوتا ہے اس کی فنڈنگ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایونچولی لوگ اس میں لوز کر جاتے ہیں اور کمپنیز پھر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتی ہیں. تو یہ ایک اس پہ بڑی کرٹیک ہے, جس میں ایگزامپلز آپ دیکھ لیں, زیادہ تر یہ گیس اور یہ آئل کمپنیز ہوتی ہیں. لیمن بردرز ہے, لیمن بردرز ایک بینک تھا جس کی وجہ سے 2008 کا پورا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا تھا. اٹ واز ون آف دا اسٹراز جو کہ جس نے بالکل ہی کیمل کی جو بیک تھی وہ بریک کر دی تھی. اب لیمن بردر کا کیا ہے, ان کے پاس کوئی ISO سرٹیفائڈ CSR پروگرامز بھی تھے. تو اگین دا پوائنٹ از کہ دا آئرنی از کہ آپ نے یہ سارے پروگرامز بھی بنائے اور سب کچھ ہو, لیکن اٹس ناٹ ڈوئنگ انف. تو اس کے ریئیکشن میں مائیکل پورٹر, آپ نے نام سنا ہوگا, ہارورڈ کا پروفیسر ہے بڑا مشہور, اور مارک کریمر کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا جو وہ ہے کریٹنگ شیئرڈ ویلیو کا آئیڈیا. انہوں نے کہا کہ یار CSR کو ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں. CSR ہو گیا ذرا اولڈر پیراڈائم. نیور پیراڈائم میں کیا کرتے ہیں ہم کریں گے جو ہمارا بزنس ہے نا, کور بزنس, ہم اس کو الائن کر دیں گے لوگوں کے ساتھ جو کہ سم ویئر ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نیسلے ہیں, ہم پانی کے بزنس میں ہیں, تو ہم کہیں سستا پانی کر کے اور سستا کر کے سندھ کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کی سپلائی چین نہیں ہے اتنی کامن, آپ وہاں پہ لے جائیں گے. اب آپ کیا کریں, آپ مارکیٹس کو اوپن کریں, لیکن آپ پرائسز کو بہت گرا رہے ہیں. تو یو آر ریکنسیونگ دا پروڈکٹس اینڈ مارکیٹ, یو آر انیبلنگ لوکل کلسٹر ڈیولپمنٹ. آپ اپنے پروڈکٹ کی چین کو کولیبریٹو ماڈل میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کے کوئی حالات برے بھی ہوں گے نا, تو اگین دوز پیپل آر یور کور اسٹیک ہولڈرز. آپ وہاں سے پل آؤٹ نہیں کریں گے اپنی فنڈنگ کو.
تو یہ سی ایس وی کا ماڈل ہے. اگر آپ دیکھیں کلوزلی تو سیمسنگ ہوگی، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں بھی آپ کو مل جائے گا، یونیلیور، نیسلے، دے اسٹارٹیڈ ایکچولی کالنگ دیئر سی ایس آر پروگرامس انٹو اینڈ ٹرانسفارمڈ اٹ انٹو کریٹنگ شیئرڈ ویلیو پروگرامس. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک شفٹ آیا جو میں نے بھی دیکھا، پاکستان میں بھی میں نے دیکھا. آپ کا ٹیلنور جو ہے وہ کریٹنگ شیئرڈ ویلیو بہت کرتا ہے. آل دو یہ یورپین کمپنی ہے لیکن پاکستان میں ان کا یہی سیم ماڈل چل رہا ہے. تو آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ یہ سی ایس آر سے کب چینج ہو کے سی ایس وی ہو گئے. جو ماڈل مجھے پرسنلی اتنے سال ریسرچ کرنے کے بعد، اتنے لوگوں کو پڑھنے کے بعد پتا چلا ہے کہ جو کہ وہ ایک ہوتا ہے نا پاکستان میں، آپ جب ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہو تو ایل ٹی وی لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ایچ ٹی وی بھی لکھا ہوتا ہے. تو میں بچپن سے پوچھتا تھا کہ یہ ایل ٹی وی کیا ہے، تو وہ میرا خیال لائٹ وہیکل کے لیے ہوتا ہے اور جو ایچ ٹی وی وہ ہیوی وہیکل کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو اوپر والے ماڈلز ہیں ان کو میں کہتا ہوں یہ ایل ٹی وی ہیں، یہ دس از آل گڈ. لیکن یہ جو ہے نا یہ ایچ ٹی وی ہے. اگر آپ کے پاس یہ والا ماڈل ہے نا تو آپ چھوٹی گاڑی تو چلا ہی لیں گے، لیکن بڑی گاڑی کا جو آپ کو سمجھ آئے گی نا لانگ رن کی یا لمبی ریس کا گھوڑا بنانا ہے اگر آپ نے اپنی کمپنی کو، تو پھر یہ والا ماڈل آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے. اور یہ ماڈل کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار سارے اسٹیک ہولڈرز کو آپ ایکولی ٹریٹ کرو. آپ کسی کو برتر، کسی کو کم تر، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کو یہ کرنا بند کر دو. یہ نہ کرو کہ آپ کو شیئر ہولڈرز پرائمری اسٹیک ہولڈر ہے تو آپ نے اپنی ساری انرجی اس پہ لگا دینی ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے انوائرمنٹ کو تباہ کر دینا ہے اور اپنے پروڈکٹ پہ سارا ٹائم لگا دینا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ اپنے امپلائیز کو آپ نے بری طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان سے کام نکلوانا ہے ان ایتھیکل پریکٹسز کے ساتھ، اور اینڈ پہ آپ نے کسٹمر کو بہت زیادہ ویلیو دینی ہے. تو آپ نے ہر چیز میں بیلنس لانا ہے. اب اس کو کیسے لائیں گے؟ اس کو لائیں گے آپ نے کوئی ایسا پروڈکٹ بنائے جو کہ جوائنٹنس آف انٹرسٹ رکھتا ہو، کہ جو آپ کی کمیونٹیز کے ساتھ ملتا ہوا ہو، اس کا انٹرسٹ کمپیٹ نہ کرے. پھر آپ کیا کریں، آپ کوآپریٹو اسٹریٹجک پاسچر رکھیں. آپ ہر وقت کمپیٹ نہ کریں. کمپٹیشن از گڈ لیکن کمپٹیشن، ٹو مچ کمپٹیشن از آلسو بیڈ. اب آپ دیکھیں جو کیپٹلزم کی روح ہے وہ بہت حد تک کمپٹیشن میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن کانشیس کیپٹلزم میں آپ جائیں گے تو، یا آپ سوشلزم میں بھی جاتے ہیں یا آپ اس طرح کا بھی جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو ادھر کوآپریشن کو بہت ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بھی ماڈل کہتا ہے کہ یار آپ کوآپریٹو اسٹریٹجک پاسچر رکھیں. آپ اگر انٹیل ہے تو آپ ایپل کے ساتھ بھی کام کریں، اور آپ پی سی کے ساتھ بھی کام کریں، آپ ڈیل کے ساتھ بھی کام کریں، آپ باقی آپ کوآپریشن کریں، آپ صرف کمپیٹ نہ کریں. پھر کیا ہے جی، ریجیکٹنگ نیرولی اکنامک ویو آف دا فرم. یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو کہ باقیوں میں نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہر وقت نہ آپ اپنے اکنامکس کو اور پیسے کو ہی نہ صرف سوچتے رہیں کہ یار یہ چیز ہی سب سے پرائمری کنسرن ہے آپ کا. اٹ از ایبسولوٹلی ویری امپورٹنٹ، اس کا کوئی دوسرا جواز نہیں ہے، بٹ اٹ از ناٹ دا اونلی اسٹیک ہولڈر. یہ والی چیز سے آپ بس نیچے اتر جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جو کریٹنگ اسٹیک ہولڈر ویلیو، اس میں کمپنیز جو میں نے کلوزلی دیکھی، اس میں ہونڈائی موٹرز ہے، ایرکسن ہے، اگین یورپین کمپنی ایرکسن. تو وہاں پہ یہ والی ویلیوز آپ کو بہت ملتی ہے. پھر نووا نورڈسک ہے جو کہ آپ کی دوائیاں بناتی ہے، وہ کمپنی اس میں آ جاتی ہے. تو بہت ساری ایسی اور کمپنیز بھی آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گے کہ جہاں پہ یہ کریٹنگ اسٹیک ہولڈر ویلیو آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے گا. اور جس بندے نے یہ بنائی، ایڈ فری مین، یہ ڈارڈن بزنس اسکول کا پروفیسر ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بلکہ میں انشاءاللہ جولائی میں جانا ہے، یہ ہی از ریٹائرنگ، تو آئی بین انوائٹیڈ ٹو ہز ریٹائرمنٹ پارٹی. تو وہاں پہ میرا ان سے ملاقات ہوگی. ونڈرفل. تو میں اچھا میں ماشاء اللہ. وہاں سے زبردست. بھی کروں گا. اور بڑا اچھا ایکسپیرینس. تو ہی از ریٹائرنگ ناؤ. تو ہی روٹ دس بک، سیمینل بک ان 1984، جس میں انہوں نے بائی ٹریننگ ہی از اے فلاسفر، اور ساری زندگی انہوں نے بزنس اسکول میں گزاری. تو ظاہر ہے فرق تو ہونا تھا ایک بزنس اسکول کے پروفیسر اور ایک فلاسفر میں. تو انہوں نے بہت جسے کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بزنس کی فیلڈ میں، ایتھکس کی فیلڈ میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے، جس سے ہمیں بڑی کلیئرٹی ملتی ہے ان بزنسز. تو بیسکلی ان کی تھیری کیا کہتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر تھیری. اسٹیک ہولڈر تھیری یہ کہتی ہے کہ اینی گروپ اور انڈیویجول ہو کین افیکٹ اور از افیکٹڈ بائی دا اچیومنٹ آف این آرگنائزیشنز آبجیکٹیو از یور اسٹیک ہولڈر. اب اس میں اگزامپل آپ لے لیں، اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں تو جو آپ کے چور ہوں گے یا جو آپ کے کرمنلز ہوں گے وہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے ایک سٹیپ آگے سوچنا ہے تو آپ اس پہ قابو کر سکیں گے. پھر آپ اس طرح بزنس ہیں، اگر آپ کے سپلائر اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے
आपके एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, आपके कस्टमर स्टेक होल्डर्स हैं, आपके फाइनेंसियर्स जिन्होंने आप पे पैसा लगाया है, आपके शेयर होल्डर्स, वो आपके सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमने ना एंटीथेटिकल टू शेयर होल्डर थ्योरी रहना है। अब शेयर होल्डर थ्योरी एक माइकल जेंसन की थ्योरी थी 1970s में। वो भी हार्वर्ड का प्रोफेसर था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। ही केम अप विद दिस आइडिया कि द फ्यूडिशरी ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट वेल्थ फॉर इट्स शेयर होल्डर्स ओनली। अब ये थ्योरी 1970s में इतनी पॉपुलर हुई। मेरा मेरा बैकग्राउंड बिजनेस में है, मैंने बिजनेस में एजुकेशन ली हुई है। अब यकीन करें, आप फाइनेंस की कोई भी बुक खोलेंगे ना, तो पहले पेज पे यही लिखा होगा कि द फ्यूडिशरी ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट वेल्थ फॉर देयर शेयर होल्डर्स। हमें पढ़ाया ही ये जाता है, हमें प्राइम ही ये किया जाता है कि आपने सिर्फ शेयर होल्डर्स को देखना है। तो ये जो एड फ्रीमन की थ्योरी थी, ये उसके अगेंस्ट आई, ये उसको निगेट करने के लिए है कि यार नहीं, ये बहुत नैरोड व्यू है टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेस तो है, आप अपने पर्पस को सर्व कर रहे हो, अपने पैशन को सर्व कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, आप लोगों को सर्व कर रहे हो। जितने बड़े टॉप के लोग मैं आज तक जिनसे मिला हूँ या जिनसे देखा हूँ या जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, वो दे आर डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल। लेकिन वो इसलिए नहीं बिजनेस में आए थे कि दे वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। दे केम इन द बिजनेस बिकॉज दे वांटेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो एक बहुत पर्पस ड्रिवन लोग थे, और मनी वॉज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट केम एज अ रिजल्ट ऑफ इट। तो ये क्या कहता है स्टेक होल्डर थ्योरी, जहां पे डिस्टिंक्ट है बाकियों से, ये कहता है यार आपने टोटल वैल्यू क्रिएशन पे जाना है। टोटल वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी? आपने हर वक्त मैक्सिमाइज करते रहनी है वैल्यू, कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सप्लायर्स के लिए। अब जैसे पाकिस्तान में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जो कि यहाँ मैंने कनाडा में नहीं देखी। पाकिस्तान में सप्लायर्स को अपने पैसे देते हैं आप, काफ़ी देर बाद देते हैं, वहाँ पे एक पूरा खाता चल रहा होता है कि बड़ी लेट आप उनको पैसे दे के फारिग करते हैं, जो कि आई थिंक रिलीजियसली भी और वैसे भी अगेंस्ट है हमारी वैल्यूज़ के, जो यहाँ पे नहीं होता। अब आप सोचें कि उस एनवायरनमेंट में अगर आप अपने एक सप्लायर को टाइमली देना शुरू कर दें, तो वो तो आपका फैन हो जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो कहेगा यार मुझे तो बाकी कंपनीज के साथ मिले ना मिले बिजनेस, इस कंपनी के साथ मैंने ज़रूर करना है क्योंकि ये मुझे टाइम पे पेमेंट्स देते हैं, ये मेरी ज़िंदगी आसान करते हैं। अब इसी तरह आप कम्युनिटीज़ को देख लें, जो बंदा जितनी वैल्यू क्रिएट करता रहेगा, उतना आपकी टोटल वैल्यू क्रिएशन होगी, एंड जो लॉन्ग टर्म में आपका सस्टेन करना आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में एब्सोल्युटली दूसरी कंपनी शायद आपसे ज़्यादा पैसा बना ले, वो शॉर्ट टर्म में कोई गिमिक करके 4 महीने में, 8 महीने में कोई ऐसी चीज़ करके आपसे ज़्यादा शायद वैल्यूएशन भी ले जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग रेस के घोड़े नहीं होंगे। तो जो स्टेक होल्डर थेरी है ना, ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म काम के लिए रेडी करती है, कहती है डू द राइट थिंग। फाउंडेशन आपको सॉलिड होना चाहिए, कि जो आप टेक कंपनी भी बना रहे, जैसे मैंने गूगल की एग्जांपल दी, तो आपने पहले ये सोचना, ये आपने कोई ऐसा डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट कि उसमें लोगों को आप फंसाएं ना, आप लोगों को अच्छाई भी दिखाएं बुराई भी दिखाएं, जो हमारा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और लेकिन इन्होंने रिसर्च कर करके वहां तक पहुंच गए। तो ये एक जी मॉडल है स्टेक होल्डर थ्योरी का, कि जिसमें वो कहते हैं कि आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स जिनको बोला जाता है, और कुछ सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि जिसमें एड फ्रीमैन भी है। वो कहते हैं इस बाउंड्री को खत्म कर दें, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। बट हाँ, आपका जैसे अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपके कम स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे अगर आप मैच्योर फर्म है तो आपके बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होने लग जाएंगे। तो आपने बस वैल्यू क्रिएट करते रहना है, एंड बी। अब वेरी क्विकली, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस 5 मिनट में ये रैप अप करता हूँ, कि जैसे ये स्टेक होल्डर थ्योरी डायरेक्टली फॉल्स इनटू दिस realm ऑफ एथिक्स। और इसके बाद मैं ह्यूमन सेंट्रिसिटी को थोड़ा सा डील करूंगा, और फिर एंड पे हम वैल्यू ड्रिवन को करके ख़त्म कर देंगे। अब एथिक्स क्यों मैटर करती है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपको, बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा ये किताब ज़रूर पढ़ें। शोशाना जुबॉफ का, सॉरी, जॉय बोलोविमी की किताब है, जो इन्होंने लिखी थी। ये बाय द वे एमआईटी की स्टूडेंट थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रोडक्ट बना रही थी जिसमें फेस रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन का वीडियोस और आईबीएम का डेटा ये यूज़ कर रही थी। अब हुआ ये कि ये थी अफ्रीकन अमेरिकन, तो इनकी डार्कर स्किन होने की वजह से उस मॉडल ने रीड ही नहीं किया, एंड इट बिकेम अ बिग थिंग। तो इन्होंने पूरी इस पे किताब भी लिखी और एक पूरी मूवमेंट शुरू कर दी, कि जिसको जिसे कहते हैं एक एल्गोरिथमिक जस्टिस लीग बोलते हैं, एजेएल, ये जो नीचे लिखा हुआ है, कि हम ऐसे एल्गोरिथम्स बनाएं कि जिसमें जस्टिस हो, जिसमें सिर्फ ये ना हो कि कुछ लोगों को प्रेफरेंस मिल रही हो और कुछ लोगों को ना मिल रही हो, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। अगर मैं आपको ये शेयर करूं कि जो रिसर्च यहाँ कनाडा में या इधर की यूनिवर्सिटीज़ में यूएस में और इधर होती है,
اس کا میں جب جا کے کمپیئر کرتا ہوں پاکستان میں یا اور دوسرے ملکوں میں، تو جو آپ کا ایکسیس ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. جو پاکستان جیسے ملکوں میں یا ہمارے ملکوں میں ایکسیس کی مشکل ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اور ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہو رہی ہے. تو جدت کے زیادہ مواقع مل جائیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس زیادہ ایکسیس ہے، اور ان لوگوں کو کم ملیں گے. لیکن اب تو آئی تھنک اس پہ کام ہو رہا ہے، کافی بہتری اویئرنیس آ رہی ہے اور کافی بہتری آ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ اب پڑھانا شروع ہو گئے ایسی چیزوں کو، اور ایسے ایکسیس ان کو بھی ملنا شروع ہو گیا اور میں اسی لیے آپ کے ساتھ یہ والی ٹاک کر رہا ہوں کہ ابھی سے آپ شروع ہو جائیں. آپ وہ بیکن بن جائیں کہ لوگوں کو اور سکھائیں، لوگوں کو یہ اور چیزیں بتائیں کہ یار ہیڈ آف دا کرو جا کے کام کرو، آگے کی چیز کو سوچو. دنیا میں دیکھو جو ٹاپ جگہ پہ کیا کام ہو رہا ہے، اس کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کرو پاکستان میں یا اور ملکوں میں. تو اب جیسے اوپن بینکنگ انیشیٹو ہے، یہ ابھی پاکستان میں نے اس کی اتنی بات نہیں سنی. اوپن بینکنگ کیا ہے؟ یہ سارا ڈفرینٹ بینک اکاؤنٹس کو ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دیں گے تھرو ڈیٹا. ابھی یہ لیگل نہیں ہوا کینیڈا میں، لیکن اس پہ لیجسلیشن ہو رہا ہے. امریکہ میں کافی حد تک یہ لیگل ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ سارے فن ٹیکس ہو گئے، بینکس ہوں گے، اب وہ کیا کریں گے، وہ کنٹرول کریں گے آپ کے فائنینسز کو ٹو این ایکسٹینٹ. اور وہ پھر آپ کو اس سے ٹیلر میڈ قسم کی سروسز دیں گے. آپ نے فون کا بھی اگر پروڈکٹ لینا ہے تو آپ کی نیٹ ورتھ کو دیکھتے ہوئے وہ ایک خاص قسم کا آپ کو فون کا پلان دیں گے. تو ہر چیز بہت ہی گرینولر لیول پہ وہ ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں، پرسنلائزڈ ہو جائے گی. تو اوپن بینکنگ انیشیٹوز ہیں، اس میں بہت ایتھیکل ایشوز ہیں. میں اس کو بڑا قریب سے اسٹڈی کیے اینڈ آئی فاؤنڈ کہ دیر آر مینی مینی ایتھیکل ایشوز اباؤٹ اٹ. لیکن دنیا میں یہ اب ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کس طرح یہ آگے بڑھتا ہے. اب کور ایتھیکل پرنسپلز آپ کے وہی ہیں، فیئرنیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے کہ کیسے آپ سسٹمز بنائیں کہ وہ فیئر بھی ہوں، اکاؤنٹیبل بھی ہوں اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں. ایک بڑی کوئک ایگزامپل، ایئر بی این بی یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں فار بکنگ اور یو نو اور ویکیشنز اینڈ اسٹف. اگر آپ ہوٹلس کو بھی یوز کریں تو یہ ایک انہوں نے ایک ایکسرسائز میں کراتا ہوتا ہوں جب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے. آج کیونکہ زیادہ ٹائم ہے نہیں، تو میں آپ کو بس کوئکلی یہ بتاؤں گا کہ جیسے آپ ایک پورا جرنی میپ بنا لیں کہ ایک بندہ آیا ویب سائٹ پہ ایئر بی این بی کے، وہاں سے لے کے اس نے کیسے اینڈ تک جانا ہے. اب اس میں ہر سٹیپ پہ آپ ایویلیویٹ کرتے رہیں، آپ انٹرویوز کریں، آپ پری سیٹ ریکوائرمنٹس نکالیں، آپ اے بی ٹیسٹنگ کریں، اور اس کی بیسس پہ آپ ایک ڈیزائن کو چینج کریں، ڈیزائن کو ٹیسٹ کریں. اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ایکسیپٹنس ماڈل ہے، سوس ہے. یہ ایک اور ڈسکشن ہو جائیں گے، ایم ناٹ گونا گو ان ڈیٹیلز آف اٹ. پھر آپ ایک آپٹمائز کر کے ڈیزائن بنا کے ایسا پروڈکٹ بنائیں جو لوگوں کو سرو کرے، جو سارے اسٹیک ہولڈرز کو سرو کرے اور ان کی ویلیو کو بڑھائے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے انسان کو مڈل میں رکھنا ہے. جو ہیومن ہے نا، وہ ایکچولی سرو ہونا چاہیے، ناٹ اینی تھنگ ایلس. تو وہ آپ نے پروڈکٹ آپ بنا لیں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن. یہ بھی ایک نئی فیلڈ ہے، اگر آپ اس سے فیملیئر نہیں ہے تو آئی ووڈ ریئلی انکریج یو ٹو گو اینڈ ریسرچ آن دس اینڈ گیٹ ان ٹچ ود می. اگر آپ کو اور کچھ لٹریچر اس میں چاہیے تو میں آپ کو ضرور بھیج دوں گا. اب اس میں ٹینشنس کیا ہیں؟ آبویسلی اس کو اسکیل کرنے میں پرابلم آتی ہے. اس میں پیسہ شروع میں کم ہوتا ہے لیکن پرنسپل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں کہ جس میں آپ نے سوچنا ہے. اب ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے دنیا میں کہ جس کو آپ یوزر سینٹر ڈیزائن سے اسٹیک ہولڈر سینٹر ڈیزائن کی طرف جا رہی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، کیونکہ آپ اس میں انوائرمنٹ کو بھی لائیں گے، آپ اس میں نان ہیومن ایکٹرس کو بھی لائیں گے کہ جس میں کمیونٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، آپ کی انوائرمنٹ ہے، یہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز بنتے، تو پھر آپ ان کے لیے بھی ڈیزائن کرنا شروع ہو جائیں گے. alright سو لاسٹلی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بتاؤں گا کہ کیسے کامیابی ملتی ہے. یہ ایڈ فریمن نے 1980s میں یہ کتاب لکھی تھی، 84 میں، اور 2019 میں جا کے کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ یا بزنس راؤنڈ ٹیبل میں کوئی 181 سی ای اوز آئے تھے، کوئی امریکہ کی سب سے لارجسٹ کارپوریشنز کے، جس میں کوکا کولا بھی تھی، نیسلے، یونیلیور، آل دیز کمپنیز دیور دیر. اور انہوں نے آ کے ایک 22 سالہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کو چینج کیا تھا پہلی دفعہ. اور انہوں نے چینج کر کے کیا ڈالتا ہے، آئی وانٹ ریڈ دس آؤٹ. یہ کہتے ہیں کہ جی کمپنیز شوڈ سرو ناٹ اونلی دیئر شیئر ہولڈرز بٹ آلسو ڈیلیور ویلیو ٹو دیئر کسٹمرز، انویسٹ ان امپلائیز، ڈیل فیئرلی ود سپلائرز اینڈ سپورٹ دا کمیونٹیز ان وچ دے آپریٹ. انہوں نے اپنی پوری جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ چینج کر کے، پالیسی اسٹیٹمنٹ کو چینج کر کے اسٹیک ہولڈر تھیری کی بیسس پہ بنا دی. اینڈ آئی کڈ یو ناٹ، لکیلی ان دنوں میں ایڈ فریمن میں ڈارٹن ہی کیا ہوا تھا بزنس اسکول میں، اور آئی سو ہیم ایکچولی بی سو ہیپی اینڈ ہی واز لائک کہ مجھے 30 سال لگ گئے یہ بتاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے. فائنلی دا پینی ہیز ڈراپ، فائنلی ہمیں کچھ اس میں پروگرس نظر آ رہی ہے
کہ کیسے دنیا اب اس ماڈل کو اڈاپٹ کری، اور بڑے سی ایوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب یہ ہو جائے گا، جس میں کانشیس کیپٹلزم موومنٹ شروع ہو گئی، پھر ہیومنسٹک مینجمنٹ ایسوسیشن شروع ہو گئی، ٹرپل بی انیشیٹیوز ہیں۔ اب یہ دیکھیں پاکستان میں یہ میں نے بہت کم ابھی تک دیکھے، تو یو کین بیکم دا پائنیئرز ان ڈیلنگ ود دس اینڈ انٹروڈیوسنگ دس، کہ کمپنیز کو یہ زیادہ سے زیادہ پتہ چلے اور وہ انڈیجنس بنائیں۔ مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب بہت کام کرتے ہیں کہ ہر ماڈل کو ہم انڈیجنائز کریں، اور یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں وہ بڑی بہت اچھی ویلیوز ہیں، تو ان کو جتنا آپ ہون کریں گے بڑھائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب اس میں جسٹ ٹو اینڈ دس ٹاک، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ آپ جیسے میں نے، مجھے پتہ ہے کے ایف سی کے بھی کافی مینیجرز آئے ہوئے ہیں، اور کافی سارے پریکٹیشنرز بھی ہیں جو اکیڈیمکس ہیں لیکن ساتھ میں بزنسز بھی کرتے ہیں اپنے، تو آپ کو اس پوری ٹاک سے یہ چند چیزیں نکالنی چاہیے کہ آپ کو رکھنا ہے بیلنس آف انٹرسٹ۔ جو بھی آپ کوشچن کریں، جو بھی آپ پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں نا، یہ سروس پہ، آپ اپنے آپ کو کوشچن کریں: ڈز دا ڈیسیجن ریفلیکٹ اے ریسپانسبل بیلنس بٹوین شارٹ ٹرم اسٹاک ہولڈر گینس اینڈ لانگ ٹرم آرگنائزیشنل ویلیو اینڈ سسٹینیبلٹی؟ پھر آپ اپنے آپ کو کوشچن کریں: ایم آئی سیٹنگ اے کنسسٹنٹ اینڈ ایتھیکل پریسیڈنٹ؟ کیا میرے یہ کر دینے سے ایک پریسیڈنس تو نہیں سیٹ ہو جائے گا، اور کل کو اگر مجھے کوئی بندہ کوشچن کرے تو کیا میرے پاس جواب ہوگا اس کو دینے کے لیے؟ اور لانگ ٹرم امپیکٹ میں کیسا کریٹ کر سکتا ہوں، وٹ کورس آف ایکشن بیسٹ سپورٹس دس انڈیورنگ ہیلتھ آف دا آرگنائزیشن؟ پھر کیا میری ویلیوز الائن ہو رہی ہیں براڈر کمیونٹی کے ساتھ؟ میں ایسا کوئی پروڈکٹ تو نہیں بنا رہا جس میں گیملنگ ہو رہی ہو، جس میں جو ایسے کام ہو رہے ہوں کہ جس میں لوگوں کا نقصان ہو، میری آنے والی جنریشنز کا نقصان ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں کرا؟ ابھی میں بلکہ اسٹڈی کر رہا تھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہو رہا ہے آج کل یو ایس میں، آپ نے پتہ نہیں دیکھا، پالی مارکیٹ، وہ ایک پوری انہوں نے ایک بیٹنگ ویب سائٹ بنا دی ہوئی ہے جو کہ وہ لیگلائز بھی کرنے کی کوشش کریں، جو کہ نہیں ہوتی تھی پہلے لیگل۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، آپ نے شاید دیکھی ہوں گی نیوز، پاکستان میں بھی اس پہ کوریج ہوئی ہے کہ ایران پہ حملہ ہوگا تو اتنے پیسے دے دو، ایران پہ حملہ نہیں ہوگا تو اتنے، تو دیکھیں کیسے سٹے بازی وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو کیا وہ ویلیوز ہمارے ساتھ لائن کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو یو ہیو ٹو آسک دیز کوشچنس۔ پھر آپ کریں کہ ہو مائٹ بی ایڈورسلی افیکٹڈ بائی دس ڈیسیجن، ہاؤ کین دیز کنسرنس بی ہیومینلی ایڈریسڈ، کہ میں کیسے اس کی ہیومن بینگس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میرے ایسے ڈیسیجن سے۔ پھر لیگل اینڈ ریگولیٹری انٹیگریٹی بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، جس میں آپ نے کہتے ہیں کہ یہ کیا اسپرٹ آف اپلیکیبل لاز ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی اس کی مارٹن شریلی کی، جس نے کیا کام لیگل، اس نے 5000% اس کی پرائس بڑھا دی، لیکن وہ ان ایتھیکل کام تھا، لوگ جو بیچارے اس پہ ڈپینڈنٹ تھے، لائف سیونگ ڈرگ ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکیں اور ایونچولی مر جائیں گے۔ تو کیا یہ ٹھیک اسپرٹ میں نے کی ہے کہ نہیں کیا؟ تو ایسے کوشچنز آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ اور ریپوٹیشنل رسک بھی، کہ کیا میرے ایسے کر دینے سے میری کمپنی کو نقصان تو نہیں ہوگا، ریپوٹیشن تو نہیں خراب ہو جائے گی؟ خاص طور پہ کے ایف سی جیسے برانڈز یا اس طرح کے برانڈز کو تو یہ بہت پچھلے دن میں پرابلم بھی رہی ہے، جو اسرائیل وار ہوئی ہے جو غزہ میں انہوں نے کی، اس کے بعد سے بڑی موومنٹس چلی ہیں پوری دنیا، یہاں کینیڈا میں اتنی موومنٹ چلی ہے، ہم لوگوں نے بوائے کاٹ کیے رکھا ہے بہت عرصہ، تو یہ ایک ریپوٹیشنل رسک بھی ہے۔ تو کمپنیز کیسے اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں فرام آل آف دیز کائنڈ آف کانفلکٹس؟ تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کین اٹ بی جسٹیفائڈ انڈر فل ٹرانسپیرنسی اور ناٹ؟ تو یہ کچھ کوشچنز ہیں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ So in this lecture, we really try to identify the ethical risk, unintended consequences of any product or service that you may be running. پھر ہم نے کوشش کی کہ اسٹیک ہولڈر تھیری کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں، ہم سمجھیں کہ فیئرنیس، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے اگر کوئی ڈیجیٹل ٹولز بنا رہے ہیں یا آپ اے آئی کو یوز کریں، اینڈ ہاؤ لیڈرس کین امبیڈ ایتھکس ان ٹو ایوری ڈے لائف۔ لائک جیسے ہمارا ریلیجن بھی کہتا ہے، میجورٹی لوگوں کا، آئی ایم شیور کہ اسلام ریلیجن اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اور بھی ریلیجن ہو، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار آپ اپنی لائف میں ایتھکس کو لے کر آؤ، ہیومنزم کو لے کر آؤ، اور اپلائیڈ ہیومن سینٹرڈ تھنکنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈریس ریئل اسٹیک ہولڈر نیڈس۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم انٹیگریٹ کریں اسٹیک ہولڈر تھیری کو، دس ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن کو اور ایتھکس کو، ٹو کریٹ مور ویلیوبل اور ویلیو ڈریون انوویشن۔ تو دیز آر سم آف دا ریفرنسز اینڈ ریڈنگس جو کہ آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں، ریڈ دیم ان یور اون ٹائم، انٹرسٹنگ ریڈز ہیں جن کو یوز کر کے میں نے یہ ٹاک بنائی ہوئی ہے۔ ناؤ دا فلور از اوپن فار اینی کوشچنس، آئی لیفٹ لائک 9 minutes فار یو ٹو آسک می کوشچنس۔ تھینک یو جی۔ یس ایسن۔ تھینک یو سو مچ سر، ماشاء اللہ آپ نے اچھی پریزنٹیشن دی ہے۔ ایک اپنے کنسپٹ بتایا تھا اوپن بینکنگ سسٹم، کائنڈلی سر دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے، شاید انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے میں تھوڑا سمجھ نہیں پایا۔ جی جی، اوپن بینکنگ سسٹم ایک نا فنومینا میرے خیال میں یو کے میں، آسٹریلیا میں اور آپ کے کچھ اور ملکوں میں ہو بھی چکا ہے امپلیمنٹ۔
وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا پیچھے سے سینٹرل بینک کے ساتھ وہ سارا ڈیٹا آپ کے اگر ڈفرینٹ بینک اکاؤنٹس میں ہے تو وہ کنیکٹ کرنا شروع کر دے گا، اور وہ ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دے گا، اور اس کی بیسس پہ آپ کی وہ ویلیویشن کرے گا، نیٹ ورتھ نکالے گا آپ کے لیے۔ وہ کہہ یہ رہا ہوگا کہ آپ کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، اور ہو بھی رہی ہوں گی، لیکن ساتھ میں اس کے بڑے انیتھیکل کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر وقت آپ کو دیکھتے، میجورٹی آف دیم ہر وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چیزیں خریدتے ہوئے، آپ کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی دکھا رہے ہوں گے کہ یار بائے کرو بائے کرو۔ تو یہ ایک کنسرن آ جاتا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ جب کمرشلزم نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ بائر بن جاتے ہو، آپ ہر وقت بس چیزیں خریدنے میں لگ جاؤ گے، جو کہ ان ایتھیکل ایک کانسیکوینسز ہے۔ تو اوپن بینکنگ کا بھی کافی ایسے رجحان اس میں ہیں کہ جہاں پہ ان ایتھیکل چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک یہ فلی فارملی نہیں امپلیمنٹ ہوا دنیا میں، لیکن دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ تو اس پہ آپ خود بھی تھوڑا ریسرچ کریں، تھوڑا اس کو گوگل کریں، تو اس کا انشاءاللہ۔ سر یہ جو ہے، یہ یہ جو بلاک چین ہے اسی طرح کا نہیں ہے؟ میرے خیال میں اسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے۔ بلاک چین میں تو لیکن آپ کی آئیڈینٹی نہیں نہ ہوتی، پتہ چلتی، اس میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اس میں تو آپ کے ہی لنکڈ اکاؤنٹس کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اب اللہ عالم اندر وہ اور کتنا اس کو کرتے ہیں، میں اس میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بلاک چین کا جتنا مجھے انداز ہے اس میں تو آپ کی آئیڈینٹی وغیرہ نہیں نظر آ سکتی نا، اس میں تو وہ آپ کو انونیمائز کر دیتے ہیں۔ سر جہاں تک ایتھکس کی بات ہے، وہ تو تقریباً ہر سبجیکٹ میں ایتھکس موجود ہے، اور ایتھکس کے بارے میں اس کو جو ہے تو وہ ایتھیکل جو مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بزنس میں دیکھا جائے، جو اسٹرگلنگ بزنسز ہوتے ہیں وہ نارملی ایتھکس یا اس کو جو ہے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی اسٹیبلش ہوگا اور ان کے کوئی بڑے نام ہوگا تو وہ شاید ایتھیکل پریکٹسز کو فالو کریں۔ دوسرا، آپ نے جو بیٹنگ سائٹس کی بات کی ہے، ہم کرکٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں مختلف لیگز ہوتی ہیں، اور اس میں وہ پھر سپانسرز آتے ہیں، ایز اے سپانسر آتے ہیں اور سپانسر کرتے ہیں کسی اسپیسیفک ٹیم کو۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی یہاں پہ جو لیگ ہوتی ہے اس میں ایک ٹیم کو ایک بیٹنگ سائٹ نے وہ کیا، بعد میں لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ پھر انہوں نے کنٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کیا۔ تو ایسی سچویشن میں کوئی ایسی گائیڈ لائن وغیرہ ہیں کہ جن سے ہم ان بیٹنگ سائٹ یا کوئی بھی ان ایتھیکل پریکٹسز جو ہیں ان کو کیسے جو ہے، ایک کمپنی اگر پروموٹ کر رہی ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نارملی ہوتے انلیگل نہیں ہے لیکن ان ایتھیکل ہوتے ہیں۔ یہی اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ فریم ورک کو لگا کے کہ دیکھیں لانگ ٹرم میں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں تو وہ کمپنیاں پیسے بنا لیتی ہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ بنا لیتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کی کمیونٹی خراب ہوتی ہے، آپ کا سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ والا جو ماڈل ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو چانسز آف یو ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ انکریزز، ورسز کہ اگر آپ صرف شیئر ہولڈر پرائمیسی والا یا آپ دوسرے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ماڈلس کو یوز کریں گے تو چانسز آر کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے۔ تو یہ ماڈل آپ ضرور لگائیں تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ ساجد I see کہ آپ کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے، جسٹ فیل فری ٹو انمیوٹ یور سیلف۔ آپ میوٹیڈ ہیں، سوری۔ آپ ہلو، میری آواز آ رہی سر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی سر، میرے پچھلے سیشن کا ایک سوال تھا، آپ نے جو ٹیکسٹائل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں اے آئی کیسے کام کر رہا ہے اور کیمرہ جو ہے وہ کیسے کیپچر کر رہا ہے نا، تو ہم چھوٹے کاروبار کے لیے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہم یہی کیمرہ سسٹم اور یہی نظام ہم چھوٹے کاروباروں میں کیسے لگا سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو ٹیکنالوجی اب میرے خیال میں چائنا میں تو بہت ایڈوانسڈ ہے اس چیز میں، تو وہاں پہ یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کیسے کیمراز کو یوز کر کے ڈیکسٹیریٹی اور آپ اپنے ہاتھ، اب کل پرسوں مجھے ایک یو کے کی کمپنی ہے، دے ریچڈ آؤٹ ٹو می ٹو سینڈ می سم سیمپلس کہ میں یہاں پہ ریسرچ میں لیب میں یوز کر کے اس کو ٹیسٹ کروں۔ لیکن وہ آبویسلی فوکس پوری دنیا کا اس وقت روبوٹک کمپنیز کا بہت زیادہ اس سائڈ پہ یہ کہ ہم کیسے ایک ورک فورس پیدا کریں جو کہ فیکٹریوں کو ریپلیس کر دے۔ تو اس کے لیے وہ کیمراز لا رہے ہیں، اس کے لیے وہ ایسے روبوٹس بنا رہے ہیں کہ جو ان کیمراز کو یوز کر کے سیکھیں گے ہیومن سے، اور وہ ری انفورسمنٹ لرننگ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو یوز کرتے ہوئے پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آئی تھنک کہ آپ ٹیکنالوجی کا تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا آپ کا کیا پروڈکٹ ہے کیا نہیں ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس طرح کے بہت ہوں گے۔ آپ چائنا میں ڈھونڈیں آپ کو کوئی کمپنیز مل جائیں گی آپ کو، پاکستان میں بھی آئی ڈونٹ نو، مے بی شاید ہوں کوئی یونیورسٹیز کام کر رہی ہوں اس چیز میں،
تو ریچ آؤٹ کریں. تو دنیا میں میرے خیال میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے اس چیز میں. اینڈ تھینک تھینک یو یو سر. فار ریمبرنگ, آپ نے یاد رکھا, مجھے تو بھول گئی ہوئی تھی ایگزامپل تھینک یو. پچھلے پچھلے سیشن میں سے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے. تھینک یو. ماشاء اللہ جی, آپ کو زبردست. یعنی کوشچن جی, تو سر اس کے آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو دھوکے سے, جھوٹ سے اور غلط بیانی سے بچا لے ہے جی؟ دس از اے $1,000,000 کوشچن ہے جی. بالکل فیتھ بالکل اینڈ بلیف. بالکل. اس میں بس صرف یہ جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں نا, ایک چیز ضرور کر لیا کریں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے. یہ جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی نا کوشچنس کی, یہ کوشچنس اپنے آپ سے کر لیا کریں ایک دفعہ کہ ارے میں کوئی پریسیڈنس نہیں بنا دوں گا, یہ لانگ ٹرم میں کیسے جسٹیفائی کروں گا. میں آنے والی نسل کو اپنی طرف سے, آپ نیتاً تو اچھا ہی کر سکتے ہیں نا, تو آپ اپنا فل ڈالنے کی کوشش کریں کہ میں نیت سے ایک ایسا پروڈکٹ اور سروس بناؤں جس سے لوگوں کی خیر ہو, جس سے ویلیو کریٹ کروں, ویلیو ڈسٹروائے نہ کروں میں کسی کے لیے. یہ نہ ہو کہ میں اس کسٹمر کے لیے کام کرتے کرتے اس کسٹمر کو تباہ کر دوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. تو مطلب آپ ویلیو کریٹ کرتے رہو, اور انسان کا تو میرے خیال میں پرپز ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں, لوگوں کے لیے ویلیو جنریٹ کریں. اس میں دین بھی ہے, اس میں دنیا بھی ہے. سر ایک اور امید ہے. کوشچن تھا میرا. محمد زبردست اظہر ہی. جی جی پلیز. جی. سر ایکچوئل میں جب ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ سفر نارملی زیادہ کنٹرولڈ جی. انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. جب بھی ہم کسی لائک جیسے گوگل پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ پلے اسٹور کے اوپر اپلیکیشنز کو ڈپلائی کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایتھیکل ویلیوز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی ہم ٹیکنالوجی لانچ کرتے ہیں, لائک جہاں پہ کوئی چلڈرن کے لیے کوئی پیرنٹل کنٹرول ایک ایپ ہو, تو اس میں بھی وہ آج کل جو ان کی پالیسیز ہے وہ تھوڑی اپڈیٹ ہو چکی ہیں جہاں پہ ہم پیرنٹل کنٹرولز اپلائی ہی نہیں کر سکتے. مطلب وہ اس چیز کو مطلب ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز لانچ کرتے بھی ہیں وہ آفیشیلی اس آتھینٹک سورس سے ہم آگے اپنی اس کمیونٹی کے اندر فارورڈ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی اس طرح سے ایوالو ہوتی جا رہی ہے تو اس میں یہ چیلنجز بھی آ رہے ہیں. دیکھیں, اس میں ہم ایڈوکیسی کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے یہ اگزامپل دی ہے, یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ اور ہے. ٹیک کمپنیز بہت زیادہ انہوں نے ایسی چیزیں ڈیزائن کر دی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے جو ریگولیٹڈ نہیں ہیں اور ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے ایز ہیومن بینگز. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ریسنٹلی انہوں نے بین کرنا شروع کر دی ہے سوشل میڈیا چلڈرن کے لیے. آسٹریلیا میں لیجسلیشن ہو چکا ہے, کینیڈا میں بھی ہو رہی ہے بات, یو ایس میں نہیں ہوا وہاں کر, لیکن وہاں پہ بھی کافی ایڈوکیسی وائسز ہیں جو کہتی ہیں کہ اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے, کہ اس کے بڑے ان انٹینڈیڈ اور برے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے. اٹس ون آف دوز تھنگس جو آپ مجھے بتا رہی ہیں, ایسے ہی ہے کہ ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ کنٹریز میں یہ آپشن ہی نہیں دیتے کہ آپ اس کو ٹرن آف بھی کر سکیں. تو اس کا بس یہی ہے کہ آپ اس کو ریز کریں وائس کو, آپ ان کو کمپیل کریں, اپنی گورنمنٹس کو کمپیل کرنے کی کوشش کریں کہ اس پہ انفورسمنٹ لائیں. کیونکہ اگر انہوں نے ریگولیٹ نہ کیا تو ان کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, بڑی کمپنیز کو, یہ گوگل میٹا وغیرہ, ان کو تو کوئی روکنے والا ہے. یہ تو ابھی بھی بہت امپیونٹی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں. تو جتنا آپ اپنی طرف سے گورنمنٹس کو کروا سکتے ہیں کہ اس کو انفورس کریں. جیسے ابھی چیٹ جی پی ٹی نے کچھ ایسے کیسز ہوئے کہ جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں, بچوں کی زندگیاں گئی ہیں. تو میں فالو کر رہا تھا, کینیڈا میں پارلیمنٹ نے پوری ایک کمیٹی بنا کے سیم ایلٹمن وغیرہ کو بلایا ہوا تھا کینیڈا میں, اور اس کو کوشچن کر رہے تھے کہ یار تم نے یہ سیف گارڈز ڈالے ہیں, اس میں کیا ہوگا اگر کوئی بندہ ایسا کوشچن کرے گا. تو اس کے پاس جواب نہیں تھے کیونکہ انہوں نے نہیں ڈالے ہوئے, اور اگر نہیں بھی ڈالے ہوئے تو وہ دے ور ٹرائنگ ٹو ڈاج دوز تھنگس. تو آپ نے کہیں نہ کہیں ایڈوکیسی کرنی ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے ان کو اس ریگولیشن کے اندر لے کر آنا ہے کہ یار اس کو روکیں ورنہ یہ کل کو بہت نقصان ہوگا. اور اس میں شائع نہیں ہونا, یہ ہے غلط تو غلط ہے, اس میں ہم وائس کرنی چاہیے اس بات کو. جی سر آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو ایک میرا چھوٹا سا کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ سر پہلی تو بات ہے کہ یور سیشن از ریئلی انگیجنگ, لائک بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور ایک اس کو ہم بولتے ہیں کہ ایکسپیرینس کیپٹلائزیشن. آپ نے کینیڈا کا بھی بتایا اور نارتھ امریکہ اور اس طرح بھی. تو سر یہ بھی آپ نے جس طرح چیٹ جی پی ٹی کی بات کی ہے, تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم تو کسی کو بھی جو اسٹارٹ اپ کسی نے بھی شروع کیا ہے تو وہ تو ہیلپ لیتا ہے چیٹ جی پی ٹی کی.
ٹھیک ہے، ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں اس بزنس کا جو اس کا اپنا ویژن مشن تھا اس کے ساتھ الائن نہیں کر رہی، تو یہ تو ان ایتھیکل نہیں ہے، یہ ویلیوز تو چینج ہو جائیں گی۔ بہت اچھا کوشچن ہے. آئی آئی ایبسلیوٹلی. دیکھیں اس میں نا دو طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک اس کی ایکسپلینیشن میں ایسے دے سکتا ہوں جو کہ میں نے ایڈ فریمن سے خود بھی پوچھا ہوا ایک کوشچن کر کے اس سے ملتا جلتا، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ یار اسٹاپ تھنکنگ کہ ساری کمپنیز آر گونا بی سینٹس، اور اسٹاپ تھنکنگ کہ ساری کمپنیز ول آلویز بی سنرز. تو سینٹس اور سنرز کی ڈومین میں سے نکل کے 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ یار یہ کہیں مڈل میں بھی ہوتی ہیں کمپنیز، کبھی بیڈ ڈیسیجنز لیتی ہیں کبھی اچھی ڈیسیجنز لیتی ہیں. اب جیسے چیٹ جی پی ٹی کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بہت چیزیں آسان بھی ہو رہی ہیں، بہت کام آپ بہت جلد لے لیتے ہو، آپ کا وہ ٹائم بچ جاتا ہے. آپ نے ریلیجس ریسرچ بھی کرنی ہے، آپ کو بہت اچھی سالڈ مل جاتی ہے. ہاں اس میں غلط چیزیں بھی بہت ہیں، آپ اس کی یوز کر کے کسی کا فیوچر تباہ کر سکتے ہو، آپ کو ہیکنگ کر سکتے ہو، آپ ہر طرح کا برا کام بھی اس پہ کر سکتے ہو. تو یہ اب آپ کے، وہی میں نے آپ کو بتایا نا، میں تو اس چیز کو فاؤنڈیشن پہ جا رہا ہوں کہ یار آپ کو یہ والا ایک اینگل نظر آئے کہ میں اگر اپنا بزنس بنا رہا ہوں تو کیسے میں اپنے بزنس کو اسکیل اپ کروں. ہاں یہ اچھا کوشچن ہے ٹو تھنک کہ کیا میں اس سے امپاور کر رہا ہوں اس کمپنی کو، آم، جس سے پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے فیوچر میں. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا لوگ کر رہے ہیں اس چیز میں. اب جیسے میں فرگیٹنگ دا نیم، اس کا کیا نام ہے، ایک پلیٹ فارم جو لوگ گوگل وغیرہ کی ویلیو سے اگری نہیں کرتے ہیں نا، انہوں نے ایک اور پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں. وہ بالکل ایتھیکل ہے، وہ بڑے اچھے ویلیوز پہ قائم ہے. سرچ ادھر بھی ہو جاتی ہے. مجھے نام آئے گا تو میں آپ کو نا اس میں انشاءاللہ بھیج دوں گا چیٹ میں. سر میرے لیکن خیال میں براؤ براؤ نہیں نہیں نہیں، وہ ہے، میں ٹھہریں ایک، میں آپ کو سرچ کر کے بھی بتاتا ہوں. اس کا ذرا لمبا سا نام ہے. آل دا ویب یا آلٹا وسٹا تو نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آ جائے گا. ٹور تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، سوری، وہ میرے بالکل ذہن سے نکل گیا. اور وہ، لیکن وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو پھر آپ کو الٹرنیٹیو دینا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ آپ کو، تو آپ سرچ کریں. اگر آپ کی ان ویلیو سے نہیں آپ اگری کرتے ہیں، دس از اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ کو یہ ضرور کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا میری ویلیو سے اگر یہ اگری نہیں کر رہا تو کتنا میں یوز کروں اس کو، اور میں کیا الٹرنیٹیو ہے. تو ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کمپنی نے، اب پیلنٹیئر ہے جیسے کمپنی، اب وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی جنگوں کے لیے یوز کر رہا ہے. غزہ میں بھی اس نے کی، ان جگہوں پہ بھی. تو ایک ایتھیکل کوشچن ہوتا ہے کہ یار یہ بڑی کمپنیز پروفیٹیبل ہوتی ہیں، اگر آپ اس میں انویسٹ کریں تو بڑا پیسہ بنا سکتے ہیں. تو کیا یہ ایتھیکل ہے میں اس میں انویسٹ کرنا بھی چاہوں کہ نہ کرنا چاہوں؟ تو آپ پھر ایسے، کیونکہ ہم نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ نا میوچل فنڈز ہوتے ہیں جو آپ کی آفیسز کی طرف سے بھی انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ پھر کوشش کرتے ہو کہ یار ان میں سے نکال کے نا آپ ایسے ای ٹی ایف میں ڈالو یا ایسے فنڈز میں ڈالو جو حلال ہو. اب الحمدللہ ہمیں یا کینیڈا میں یا یو ایس میں 3 4 ایسے ای ٹی ایفس پتہ ہیں کہ جو بالکل حلال ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی مفتی ان کی ریکمنڈیشنز کی بیسس پہ لگے ہوئے ہیں، جن میں یہ پیلنٹیئر نہیں ہوگی، جن میں ایسی کمپنیز نہیں ہوں گی کہ جو یہ والے مسائل کرتے ہیں. تو آپ کو پھر ضرور کرنا چاہیے، آپ کو اپنی لمٹس خود لگانی چاہیے. ویری گڈ کوشچن. میں چاہوں گا بلکہ باقی لوگ بھی ایسے سوچیں کہ ہم کیسے اس ماڈل کو موو اوے کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایک اور چھوٹا سا کویشچن، کیونکہ میں تو طالب علم ہوں اس نئی فیلڈ کا نا، میرا بیسیکلی تو ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے، لیکن یہ جی مارکیٹنگ اور یہ چیزیں ہم ان کا جو ہے نا تھوڑا سا کپ آف ٹی بھی ہے ہمارا نا. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ کیا اگر میں چیٹ جی پی ٹی، گیما یا ان کو دیتا ہوں کہ جی مجھے اس کی اسلامک ویلیوز اور اسلام کے کنٹیکسٹ اس لینس میں مجھے یہ سارا بنا کے دے، تو وہ کتنا ایک کارآمد ہوگا اسلامک؟ کیا وہ سارے جتنے مفتی حضرات ہیں دنیا میں ان کو سامنے رکھ کے اور جو ہمارا اسلام کہتا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں مجھے دے گا ویلیوز جو میں اپنی یہ آرگنائزیشن میں؟ جی سر. یہ تو کوشچن میں نے نہیں ٹیسٹ کیا ابھی تک، لیکن آپ کریں اس کو اور پھر اس کے بعد ویریفائی کریں، کیونکہ جی پی ٹی کا یہ میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت زیادہ ہلوسینیشن ہے، بہت زیادہ نا یہ ٹھیک باتیں نہیں بھی کرتا. اب میں جس ٹاپک پہ ریسرچ کرتا ہوں مجھے آلموسٹ پتہ ہی ہوتا ہے کس نے کیا لکھا ہوا ہے، کس نے کیا کہا ہوا ہے. اب اس فیلڈ کا میں ایکسپرٹ ہوں جیسے. اب میں نے اکثر کی ہے
یقین کریں ہلوسینیٹ کر کے کوئی نیا بندہ بنا دے گا جس نے کبھی یہ بات بھی نہیں کی ہوگی، لیکن وہ ایسے پریزنٹ کرے گا آپ کو لگے گی یار یہ بڑی سچی بات ہے، یہ تو اس نے اتنی اچھی ریسرچ کر کے تو اگین اس کے لیے میں پھر کہوں گا کہ اپنی نالج کو انکریز کریں. آپ کا جو ٹاپک آپ جیسے ریلیجن میں انٹرسٹڈ ہیں آپ اس کو ویریفائی کریں. صرف اس کو اس طرح مان کے کہ اگر جی پی ٹی نے دے دیا تو وہ سچ بات ہوگی، یہ اس سے نکلیں، یہ ایسا نہیں ہے. بہت چیزیں وہ خود بناتا ہے، بہت چیزیں وہ جھوٹ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ماڈل ایسا ہے نا، اگر آپ اس کی واقعی اسٹڈی کریں نا کہ ماڈل بن کیسے رہے. یہ صرف ایک اسٹیٹسٹیکل ماڈل ہے، لینگویج ماڈل ہے. یہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں بہت افیکٹو ہے، کچھ چیزوں میں نہیں ہے بالکل بھی افیکٹو. تو آپ نے خود اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ کیا اوتھینٹک ریسرچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ واقعی جن مفتی کا بات کریں انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں. آپ اس کو ویریفائی کریں، جا کے اس کتاب کو کھولیں، اس جگہ کو دیکھیں، اس ریفرنس کو پڑھیں کہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، بہت غلطی کرتا ہے، تو اس سے آپ تھوڑا کیئرفل بھی رہیں. یعنی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں اور آپ جی کو نئی ڈائمینشن ملیں گی، اور اس ایریا کے ایکسپرٹ سے رابطے میں رہیں. بالکل آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں ہمارے بھائی کئی دفعہ، تو ان بالکل آئیڈیاز کو بالکل. لے کر. تو ماشاء اللہ جناب بہت زبردست سوال کیے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم کافی لے لیا ہم نے، اور یہاں پر صبح سر اس وقت ارلی ان دا مارننگ. جی جی، میرا 11:30 ہو رہے ہیں اس وقت اس وقت اچھا صبح جی کا ٹائم ماشاء ہے. اللہ. تو بس ابھی. تھوڑا سا ذرا بتا دیں آج کل کون سا کورس پڑھاتے ہیں سر؟ بیچلرز جی ماسٹرز میں کیا کیا پڑھا رہے ہیں آج کل جی؟ میں ایک ابھی نیا کورس بنا رہا ہوں. اس کا نام ہے جی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی اینڈ انوویشن. ایک یہ کورس ہے، اور یہ ماسٹرز کے ایگزیکٹو اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں گا. اور ایک ایتھکس آف اے آئی کا کورس میں بنا رہا ہوں. تو یہ دو کورسز ہیں. پھر ساتھ میں وہ اپنا ریگولر پڑھاتا ہوں. ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر ہے جس میں سائیکالوجی اور وہ آتی ہے. اور ایک کورس ہوتا ہے میرا پروڈکشن اینڈ سروس آپریشنز مینجمنٹ، جس میں آپ آپریشن سائڈ اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور ماشاء یہ اللہ. چار چار کورسز میرے انڈر ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ سر کوئی کسی کمپنی کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں اینڈ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے؟ آپ کی جو یونیورسٹی آف واٹر لو کا تھوڑا سا بتا دیں، اس کی کیا خوبی ہیں سر، 1 منٹ میں جسٹ کوئکلی. بالکل بالکل جی. واٹرلو کا ایسے کہ یہاں پہ تو بڑی مشہور ہے. میں نے شروع بھی ایسے ہی کیا تھا کہ یہاں کے پانی میں کہتے ہیں کہ دیر سم تھنگ ان دا واٹر آف واٹرلو، کہ ہر بندہ آلموسٹ یہاں پہ انٹرپرینوریل ہے. یہاں پہ بہت آپ کا ذہن ہی جاتا ہے کہ اپنی کمپنی بناؤ، اپنے آرگنائزیشن کو پھر ویلیو کریٹ کرو. کیونکہ یہاں پہ نا ٹیک اسٹارٹ اپس بہت زیادہ ہیں. بلیک بیری اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، وہ ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے شروع کی تھی بلیک بیری. تو واٹرلو میں مجھے یاد ہے 2010 میں آیا تھا، اس وقت بلیک بیری اپنے فل پیک پہ تھی. تو صرف بلڈنگز ہی ان کی ہوتی تھی ہمارے کیمپس کے اراؤنڈ. اور بہت میری بلکہ پی ایچ ڈی کی فنڈنگ بھی بلیک بیری سے تھی، تو میں نے ان کے لیے کام بھی کیا ہوا ہے. تو وہ والا بڑا نیٹ ورک پہ گوگل کا آفس ہے یہاں پہ. یہاں پہ آپ کی اوپن ٹیکسٹ کا آفس ہے. یہاں پہ آپ کے فیس بک کے بہت آتے ہیں. پھر ٹیسلا کی ریسرچ کا ہے. پھر یہاں پہ اسٹارٹ اپس بے تحاشا ہیں، ہنڈریڈز آف اسٹارٹ اپس ہیں یہاں پہ. تو ایک بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ. اور یونیورسٹی میں لیبز ہیں، یہاں پہ بہت کام ہو رہا ہوتا ہے، فل آزادی ملتی ہے یہاں پہ لوگوں کو. 24 گھنٹے یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے. آپ نے پوری رات بھی لیب میں لگانی ہے، آپ لگاؤ. تو اور یہاں پہ پھر آپ کو ویلوسٹی کا جیسے میں نے بتایا تھا بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ سر وہاں پہ رات کو بھی آپ کو نا ایک پورا ڈارم دے دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو ہاسٹل ہے نا، وہاں پہ ایک بلا لیں گے کسی ٹاپ انٹرپرنور کو جس نے کمپنی بنا کے بیچی ہوگی بہت بڑی. وہ آپ کے ساتھ آ کے 4 مہینے رہے گا، اور چلتے اوکے. پھرتے آپ کو سکھاتا رہے گا وہ کہ یار یہ بھی اس طرح آپ نے اپنا کمرشلائز کرنا ہے، یہ لائر کرو. اب میں جو اپنا کام کرتا ہوں، میری اپنی ایک کنسلٹنگ فرم ہے. میں اور میرا ایک دوست ہے، وہ فائنینشیل سائڈ اسپیکٹ کو دیکھتا ہے، میں اسٹریٹجی اور اس سارے اسپیکٹ کو. تو ہم لوگ بیسکلی ان کمپنیز کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کیسے بنائیں. ہم چیریٹیز کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کیسے بنائیں کہ کیسے ایتھیکل بھی رہیں اور آپ فارورڈ لکنگ بھی رہیں. تو آئی تھنک اے آئی آ جانے سے چیزیں آسان تو ہی ہیں، لیکن ناٹ نیسسریلی صحیح ڈائریکشن میں بھی ہوگی. تو وہاں پہ پھر ہم جیسے لوگ بھی ماشاء آتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. جی جی جی. جی ماشاء اللہ. بہت ماشاء شکریہ اللہ جی. جی، اللہ تھینک یو تعالیٰ سو آپ کو مچ جزائے فار خیر دے. لسننگ. آپ کی آپ کے وجہ سے سوچنے کا نیا انداز ملا. جی، نئے انداز سوچنے کا. اللہ تعالیٰ اس کو رحمت بنائے پاکستان کے لیے، انسانوں کے لیے. اور بہت لانگ ٹرم سوچنا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت لانگ ٹرم سوچنا چاہتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ارے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. تو ہماری دنیا بھی امپورٹنٹ ہے سر. دنیا کو اتنا اچھا گزارنا ہے کہ اچھا کام کرتے ہوئے آخرت کو جیت جائیں.
تو عمیر بھائی کا بہت شکریہ. یہ پاکستان اللہ کرے جب آئے تو ان کو ہم برانی انشاءاللہ. یونیورسٹی بھی لے آئیں. جزاک اللہ سر. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. فل بی چارج. تھینک یو سر. وہ السلام علیکم. حسین صاحب نے تھینک یو بولتا ہے. تھینک یو جی ایوری ون. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. السلام جزاک علیکم. اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم جی. تھینک یو. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.